वसलाम अला इबादिल्लाहिल मुस्तफ़ा। बरादर मुक़द्दम प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अनवार अहमद साहब, भाई एहसान जलील हाजी साहब, मुंतज़मीन ख़वातीन हज़रात, बहुत देर हो गई आपको। सच्ची बात यह है कि बाज़ तक़रीबात ऐसी होती हैं जिसमें शिरकत का एक सबब सवाब का भी होता है, और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात किसी तक़रीब में शरीक होना एक तरह का स्टेटमेंट होता है और अपनी वफ़ादारी का ऐलान होता है। पूछते हैं वो जानिसारों को, तुम भी हसरत उठो सलाम करो। पूछते हैं वो जानिसारों को, तुम भी हसरत उठो सलाम करो। तो असल में मैं जो हाज़िर हुआ हूँ तो सिर्फ सलाम करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बेहद अच्छी तकरीर। मैं सच्ची बात यह है कि बहुत मैंने इनसे हमेशा, हमारे जलील अली साहब हर हफ्ते महीने में एक दफ़ा कुछ दोस्तों को जमा करते हैं और उन्होंने उसमें बाज़ मुर्दा लोग भी शामिल किए हुए हैं। नाम रखा हुआ है ज़िंदा लोग। तो उसमें इनसे मुलाकात होती है और हमेशा इनसे बहुत ही, यानी मैं इस महफ़िल का वाहिद आदमी हूँ जिसको साइंस से कोई दिलचस्पी नहीं, और ग़ालिबन इसी वजह से मुझे याद किया गया। और मैंने यहाँ नौजवान बैठे हुए मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो अपनी दुनियावी तालीम है उसमें कुछ पढ़ा है फ़लसफ़े वगैरह में, और थोड़ी बहुत मुझे शुद्ध है सोशियोलॉजी की भी और फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री की भी। मगर सच्ची बात यह है कि जो फ़िज़िकल साइंसेज़ हैं इसके बारे में कोई मेरी समझ नहीं है और मैं बिल्कुल इसको जानना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि बहुत ही अच्छा, बेहद अच्छी गुफ्तगू, बहुत दिनों के बाद, यानी मैंने इस कदर तबहुर के साथ किसी उर्दू बोलने वाले को इस कदर अच्छी साइंस पर गुफ्तगू करते हुए सुना। और जो मुंतज़मीन जो हैं वो लायक़ मुबारकबाद इसलिए हैं कि इतने सकील मौजू पर और इतने मुश्किल और अदक मौजू पर इतने ख़वातीन हज़रात जमा हैं, और ये उनकी कामयाबी है और इक़बाल से उनकी मोहब्बत भी है। एक बात कहने की है कि बहुत ही इक़बाल के बारे में, उनकी अज़मतों के बारे में मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी तहज़ीबें और बड़े लोग, उनमें कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, और एक मुश्तरक बात यह है कि वो सब लोग अपने अपने ज़माने के सवालों के जवाब देते हैं। अब अगर हम पिछले चंद 100 सालों पे देखें, 1000 बरस पे देखें, अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे, इस्लामी नुक्ता नज़र से इशारा का तज़किरा कर रहे थे, मुअतज़िला का तज़किरा होता है, इख़वान उस-सफ़ा का तज़किरा होता है, और जो हमारे सूफिया का तज़किरा होता है। अभी डॉक्टर साहब रूमी का तज़किरा कर रहे थे, और मुहीउद्दीन इब्न वगैरह जितने हमारे फ़लासफ़ा हैं, इन सब का तज़किरा होता है। इक़बाल का एक इख्तिसास ये है कि शायद ही कोई उर्दू का या फ़ारसी का, ये फ़ारसी तो मुझे ज़्यादा नहीं आती, मगर जितनी मुझे फ़ारसी आती है वो ये बात कहने के लिए काफ़ी है कि 20वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी कोई फ़ारसी का शायर, तुर्की का शायर, उर्दू का शायर ऐसा नहीं है जिसने इतने मशक़ी उलूम पर, जिनको इतनी दस्तरस हो जितनी इक़बाल को थी। अगर कोई भी आप नाम लेंगे तो, और दूसरी बात इसी तरफ वर्मा साहब ने इशारा फरमाया कि आखिर वक्त तक, यानी 38 में जो आखिरी फ़लसफ़े की किताब उस वक्त तक फ़र्ज़ कीजिए आउस्पेंसकी की किताब आई थी गुरजेफ के हवाले से, ख़त लिख कर उस किताब को आलम बीमारी में भी उन्होंने तलब फरमाया, उसका मुताला किया। कुछ भी नहीं है। नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, बेटे अगर आप रिजाल इक़बाल पर एक नज़र डालें तो उसमें आप देखेंगे कितने मशक़ी फ़लसफ़ी हैं, कितने
مغربی فلسفی ہیں، کتنے حکماء ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے صوفیاء ہیں، صاحبان عرفان ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بر صغیر پر آپ ایک نظر ڈالیں، ابھی دیکھیے ہمارے یہاں نوجوانوں کو نہیں، بڑوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہے۔ ہم کچھ نام لیتے ہیں، مثلا فرض کیجیے جمال الدین افغانی۔ اب جمال الدین افغانی جو ہیں وہ تقلید کے مخالف آدمی، اگر صاحبان علم تشریف فرمائے وہ اس کی گواہی دیں گے کہ تقلید کے خلاف انہوں نے لکھا، سر سید کی طرح انہوں نے تقلید کے خلاف لکھا۔ بعد میں ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہو اور ترکی کا انہوں نے حوالہ دیا، جن لوگوں نے لکھا جیسے ضیاء گوکلپ ہے، وہ سوسیالوجسٹ ہے بیسیکلی، یا یہ کہ حلیم پاشا ہیں سوسیالوجسٹ ہیں، اور کانٹمپریری فلاسفی پہ ان کی نظر ہے۔ کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے اساتذہ۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، آج بھی 20th سینچری 21ویں صدی کے اس لمحے میں جتنے سوالات اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں اٹھائے ہیں، وہ سب وہی سوالات ہیں جو آج بھی ریلیونٹ ہیں، اور اس کا انطباق ہوتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی یعنی اقبال کو ان کی کلیت میں دیکھا جانا چاہیے۔ ریکنسٹرکشن ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ریکنسٹرکشن کب ہوتا ہے؟ ریکنسٹرکشن ریفارمیشن کے بعد کی ایک منزل ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ ریکنسٹرکشن جو ہے یہ ریفارمیشن کے بعد کی منزل ہے، اور وہ بار بار ہم سرسری گزر جاتے ہیں کہ اجتہاد کی بہت باتیں کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ، اور اجتماعی اجتہاد کی باتیں کرتے تھے، یہ اب گاڑھے لفظ ہیں کہ جی مجتہد مطلق کے خلاف بات کرتے تھے اور یہ وغیرہ وغیرہ، مگر یہ وہ مباحث ہیں جن پر سائنٹیفک شعور کا مطلب صرف فزیکل گفتگو نہیں ہوتی۔ سائنٹیفک شعور کا مطلب ہمیں جو پڑھایا گیا، یہ عالی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھایا گیا ہے، سوسیالوجی کا ایک پیپر ہوتا ہے سوشل تھاٹ پہ، اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ تھیولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، اور پھر میٹافزیکل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، پھر ریشنل پازیٹیوسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ یہ تینوں اسٹیٹ آف مائنڈ گزار کر حکمت کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اقبال نے یہ سب دیکھا ہوا تھا، اس کا بیان آپ دیکھیں گے۔ پھر جو ان کی پھر ایک بات نوجوانوں سے کہنے کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کے ورلڈ ویو سے پوری طرح اتفاق کریں، ضروری نہیں ہے، مگر اس کے سمجھنے کے لیے اس کے ورلڈ ویو کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ ملٹن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پر معاندانہ توجہ نہ دیں، اس کو پڑھیں اور پھر اس پہ گفتگو کریں۔ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ وہ زبان نہیں جانتے ہیں، آپ وہ لغت نہیں جانتے ہیں، وہ آپ رجحان اور رویے نہیں جانتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اجتہاد، آپ اجتہاد کے معنی نہیں جانتے، آپ کو مجتہد مطلق کے معنی نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا چیز قیاس ہوتی ہے، اجماع کیا چیز ہوتی ہے، یہ جو اجتہاد اجتماعی جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، اقبال پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی زیادتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک پاکستان کے قیام و تحریک پاکستان کا تعلق ہے، دو قومی نظریے وغیرہ کا تعلق ہے، 21ویں صدی آج اکتوبر کی اتنی تاریخ ہے، کون سا آدمی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اس دفعہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ اس ایجنڈے پر آئی تھی کہ وہ ہندوستان کو ہندوؤں کے لیے قائم کرے گی، یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ انڈینز آر دوز ہو لیو ان انڈیا، یہ امبیڈکر نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا ہندوستان کا، ان کا نام تھا ڈاکٹر امبیڈکر، وہ نہرو کے ساتھ ان کا تعلق تھا، انہوں نے یہ شرط ڈیفائن کیا تھا کہ ہندوستانی وہ ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ ناؤ اٹ از امینڈیڈ کہ ہندوستانی وہ ہے جو ہندو ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے سالوں کے بعد کیا اقبال کی وہ پیش گوئی یا قائد کی وہ جدوجہد آپ کو محل نظر آتی ہے؟ تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
ابو علی سینا ایک بڑے آدمی تھے، بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، سب آپ جانتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، احمد ابن مسکوہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. شیخ حضرت علامہ احمد ابن مسکوہ صاحب تہذیب الاخلاق. تو ایک دن شیخ رئیس ادھر سے تشریف لے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی خریطے سے اخروٹ نکالے اور کہا کہ اس کی پیمائش کریں. تو امام احمد ابن مسکوہ نے بہت خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور اپنے قریب سے کتاب تہذیب الاخلاق میں انہوں نے کچھ صفحات ان کو دیے کہ پہلے آپ علماء سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھیں. تو آپ ضرور تنقید کیجیے لب و لہجہ، علماء کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، اعتراض کی شائستگی کیا ہوتی ہے، اختلاف کی کون سا آدمی ہے جو اختلاف نہیں کر سکتا. مثلا میں کہہ رہا ہوں اس وقت ملک صاحب تشریف فرما ہیں، جلال الدین رومی محی الدین ابن عربی سے بہت متاثر ہیں. اقبال رومی کے مرید ہیں اور مجدد الثانی کے بھی مرید ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر یہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو دونوں کا مطالعہ وسعت کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور پھر آپ اقبال کو دیکھیے، کون سا ایسا فقیہ ہے جس کا ذکر اقبال نے نہیں کیا کبھی ایک. اور جیسے کہا گیا کہ ہر وقت تیار، یعنی عبد الماجد دریابادی ایک نوجوان آدمی ہیں، مگر وہ ہر بات پر ان سے اس لیے نہیں کہ وہ اپنی علمیت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو نیا آدمی ہے، نوجوان ہے، وہ بھی اگر رائے رکھتا ہے اور وہ کوئی مشورہ دیتا ہے، پوری ایک ایک تصور پر فوراً لکھ نہیں دوڑتے، اس پہ بات کرتے ہیں. آپ خطوط دیکھیے، اگر جس آدمی کو اقبال کو سمجھنا ہے اس کو ریکنسٹرکشن بھی پڑھنی چاہیے، ان کا فارسی کلام بھی پڑھنا چاہیے، ان کی اردو شاعری بھی پڑھنی چاہیے، اور ان کے خطوط بھی پڑھنی چاہیے، اور ان کی زندگی دیکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں کوئی عالم اسلام میں نہیں، آج بھی آپ کا جو دنیا میں سب سے بڑا اسپوکسمن ہے وہ اقبال ہے. جہاں کہیں بھی اسلام پر گفتگو ہو رہی ہے، واحد آپ کا جو انٹلیکچولی اگر کوئی آدمی آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے سیاستدان ہیں، بہت سے علماء ہیں، مگر the only gentleman who is quoted is علامہ محمد اقبال. اور ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم ان کے ملک میں ان کے بنیاد گزار، جس ملک کے وہ بنیاد گزار تھے، اس میں سانس لیتے ہیں. اس کے باوجود کہ اب ہم ان کی فارسی شاعری کو نہیں سمجھتے، اس کے باوجود کہ ہمیں اردو کی شاعری بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی فکر سے بھی ہم بہت دیر تک وابستہ نہیں ہیں. مگر بدقسمتی ان لوگوں کی ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے، اور جب آپ سمجھنا نہ چاہیں تو کوئی آپ کو سمجھا نہیں سکتا. بڑی مہربانی. حضرت پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے نوازیں. اتنی عمدہ گفتگو ہو چکی ہے اور اتنی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ایسی خوبصورت باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی خطبہ نہیں، 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت سی باتیں جو یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے سیکھی، اور سب سے بڑا استاد اس محفل میں ادریس آزاد ہے. اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی اس کتاب کو بہت جلد مکمل کریں اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے سائنس ڈپارٹمنٹ میں یہ کتاب مہیا کریں تاکہ انہیں پتہ چلے سائنس ہوتی کیا. اب ایسی باتیں اقبال کی عظمت کی ذہن میں آتی ہیں اور یادیں تازہ کر دی میرے عزیز بھائی افتخار عارف صاحب نے، تو میں ایک مختصر سی یاد میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت اقبال چیئر تھا ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں، تو پیرس جا رہا تھا ٹرین میں، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے
اور انہوں نے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا کہ آپ وہاں جا بیٹھے، میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ پاکستانی؟ تو میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا ترکی؟ تو دونوں کا جواب ہاں میں تھا، میں پاکستانی تھا، وہ ترکی تھا۔ تو پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں، کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اقبال چیئر ہوں جہاں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں۔ تو اقبال کا نام سنتے ہی یقین جانیں کہ کوئی 1.5 گھنٹے کا سفر ابھی باقی تھا پیرس تک پہنچنے والا، وہ اقبال کی فارسی شاعری سناتا چلا گیا۔ اچھا، اب جب وہ اترے تو پتہ چلا کہ وہ تو ڈین ہیں استنبول یونیورسٹی کے، اور ان کا نام ہے حسین حاتمی۔ میں جب استنبول گیا تو میں نے سوچا کہ کانفرنس سے فارغ ہو کے تو حسین حاتمی صاحب کے پاس چلوں یونیورسٹی میں۔ میں وہاں گیا تو وہ ملے، پھر انہوں نے اقبال کی بات شروع کر دی اور کہا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایران میں انقلاب آ گیا تھا، اس سے خوف کھا کے انہوں نے خواتین سے کہنا شروع کیا تھا کہ آپ سر نہیں ڈھانکیں گی۔ تو میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ بس اختصار کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ آیا نوٹیفکیشن کہ کوئی طالبہ کلاس میں سر ڈھانک کر نہیں بیٹھ سکتی، تو میری کلاس میں صرف 2 لڑکیاں تھیں جو سر ڈھانک کے بیٹھتی تھیں۔ اگلے ہفتے یہ ہوا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو اتنی بڑی بڑی ہیں کھڑکیاں، تو گرمیوں کا موسم تھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ تو نیکسٹ ویک جب کلاس ہوئی تو ساری کی ساری لڑکیاں کھڑکی سے باہر، میں اندر لیکچر دے رہا ہوں، وہ سر ڈھانک کے، سب نے سر ڈھانک لیے اور باہر کھڑی وہ لیکچر سنتی رہی، وہیں سے سوال بھی کرتی رہی۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے ہماری حکومت، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ مشکل الفاظ نکالے جا رہے ہیں تو مشکل ہوں گے، کیونکہ فارسی اور عربی سے ذرا دور ہو رہے ہم سب۔ تو اس نے دراز کھولی، نوٹیفکیشن دیکھا کہ دیکھیے یہ لیٹسٹ نوٹیفکیشن ہے، کیا کہ حریت کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، تو میں نے کہا بھی مشکل لفظ ہوگا، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ سب سے مقبول جو ترکی کا روزنامہ ہے اس کا نام حریت ہے، اور گاؤں میں بھی جب جاتی ہے تو بس جس میں سے وہ لے کے جاتے ہیں بنڈل اخبار کا، تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ حریت آ رہی ہے، حریت آ رہی ہے۔ اچھا، چونکہ میرے ساتھ وہاں بات ہو چکی تھی بہت، اور لمبا سفر تھا ساتھ رہے، تو انہیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ باہر جا کے بات کرے گا۔ تو وہ صورتحال یہ ہے کہ ترک ہوں یا ایرانی ہوں یا روسی ہوں، روس میں بھی جا کے میں نے دیکھا کہ اسلام بھی اقبال کے نام سے پہچانا جاتا ہے آج کل، اور پاکستان بھی اقبال کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اصل بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ غم ہے، ہندوستان میں ہی نہیں ہمارے ہاں بھی ہے۔ انڈو امریکن این جی اوز میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، تنخواہیں وہاں سے آتی ہیں، انہیں اقبال کا بہت بڑا جرم یہ نظر آتا ہے کہ اس نے پاکستان کا تصور کیوں دیا اور قائد اعظم نے پاکستان بنا کیوں دیا۔ اب یہ وہ بھول نہیں پاتے۔ تو
آج کل بھی یہاں اس شہر میں کم نکلتا ہوں، لیکن یہ جو موضوع رکھا گیا یا سائنس، یہ اس لیے رکھا گیا کہ پچھلے دنوں ایک تقریب میں بعض سائنسدانوں نے یہ کہا کہ اقبال کو سائنس نہیں آتی۔ اچھا، اتفاق ہے کہ میں بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا اور سیکھتا رہا وہاں، وہ بھی میرے کولیگ ہیں، انہیں خود سائنس نہیں آتی۔ نہیں، یہ جب میں کہتا ہوں تو جواباً نہیں کوئی الزام لگا رہا، میں نے خود دیکھا ہے کہ فزکس میڈ ایزی، بایولوجی میڈ ایزی، یہ میڈ ایزی کتابیں پڑھ کے تو انہوں نے سائنس سیکھی ہے۔ تو سائنس تو میڈ ایزی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جنہوں نے تعلیم ہی پائی ہو میڈ ایزی سائنس کی کتابیں پڑھ کے، خلاصہ جات پڑھ کے، تو وہ کریٹیو انداز سے سائنس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ادریس آزاد صاحب نے جب بات کی، بہت ہی خوبصورت مقالہ پیش کیا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ گئے اقبال کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھئی سالانہ ہماری تقریب ہے تو آپ آئیں صدارت کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا بھائی وہاں مجھے نہ فلسفے کی آپ کو کوئی سمجھ ہے، نہ شاعری کی، نہ ادب کی، میں تو آئنسٹائن کی تھیوری سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ سمجھنے کے لیے میتھمیٹکس جاننا ضروری ہے، تو میں بچپن سے ہی میتھمیٹکس میں کمزور چلا آ رہا ہوں، اس لیے میں نے ٹیوشن لگا رکھی ہے کہ اب میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے آتے ہیں ایک بہت اچھی استاد، میں ان سے پڑھتا ہوں، میتھمیٹکس سیکھتا ہوں تاکہ آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھ سکوں۔ تو آپ مجھے بلاتے ہیں کہ فلسفہ تو میں بھول ہی چکا ہوں، فلسفہ بھول چکا ہوں۔ اچھا، اب انہیں کمزوری کا پتہ تھا، قائد اعظم اور اقبال دونوں میں یہ کمزوری تھی کہ نوجوان جب جاتے تھے تو انکار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے 6-7 اسٹوڈنٹ بھیج دیے فلاسفی کے کہ جائے اور آپ کہیں، تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ آ گئے ہیں تو میں آؤں گا۔ انہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مضمون لکھا ہے یہ ساری واردات کہ اتنی اچھی تقریر ہم نے کبھی سنی نہیں، اقبال نے بھی پہلے کی ہیں کئی مرتبہ آ کے۔ اچھا، تو ان کی جذب کا یہ عالم تھا اس نظریہ اضافیت کو سمجھنے کے لیے کہ سب کام چھوڑ کے وہ ادھر متوجہ تھے، اور دماغ کا یہ عالم تھا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی سائنسدان اتنے انہماک کے ساتھ ریلیٹیوٹی کی تھیوری کو نہیں سمجھ رہا تھا جتنی اقبال سمجھ رہا تھا۔ اب زیادہ وقت میں نہیں لیتا، وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے، تو میں کہ سائنس شاعری کیسے بدلتی ہے، تو 2-4 شعر آپ کے لیے نوٹ کر کے لایا تھا، تو آپ وہ سنیں اور سوچتے چلے جائیں۔ پہلا شعر ہے: آیا ہے کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ تو اور سائنس کیا ہوتی ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ طرز بیان اگرچہ فنکارانہ ہے، تخلیق کارانہ ہے۔ آیا ہے کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، اور اس زمانے میں اس قافلہ ہائے رنگ و بو کی قیادت اقبال کر رہے تھے ہمارے یہاں، کہ یہ جو نیا نظریہ ہے سائنس کا، یہ میں سمجھوں۔
اچھا اب ایک گلہ ہے وہ مجھ سے آپ سے، وہ ان کی آخری نظم ہے، آخری اردو نظم ان کی جو ہے وہ آواز غیب، اللہ مجھ سے آپ سے جواب طلب کرتا، آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک۔ یہ نہیں کہتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ تو کرنے چاہیے، مولوی صاحب سمجھاتے ہیں، ہمیں ماننی چاہیے، ان کے بعد نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اصل چیز جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اقبال نے اللہ سے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، آتی ہے دم صبح صدا عرش بریشت سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا تن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ اور خاص کیا اور بس ایک اور سناؤں گا، نظم آپ خود پڑھ لیے، مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ اب مجھے نہیں پتا سائنس کیا ہوتی ہے، یہ بھی نہیں پتا شاعری کیا ہوتی ہے، لیکن جب یہ میں پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ شاید شاعری اور سائنس جب یک جان اور یک قالب ہو جائے تو اقبال کی شاعری وجود میں آتی ہے۔ اب ایک بات آخری اقبال نے تو کہہ دی تھی اس میں، تو میں ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، یہ سارے سوال کر کے نا اللہ میاں خود جواب دیتا، وہ کہتا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ تو سائنس کی ترقی کے لیے ملائیت کو، خانقاہیت کو، ملوکیت کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہم سائنس میں پسماندہ رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین، میں اکادمیت بھی آپ کی طرف سے وہ تقریب کا باقاعدہ اختتام تو خود کریں گے فکر اقبال والے، میں فکر اقبال تنظیم کے کارکنان کا بے حد ممنون ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اقبال کے بارے میں بہت کانفرنسیں اٹینڈ میں نے کی ہیں، لیکن یہ 3 گھنٹے تک یہ تقریب اور جس انداز سے یہاں پر گفتگو ہوئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا اپنا یہاں سے اٹھ کے جانے کو دل نہیں کر رہا کہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ یہ پڑھتے ہیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن آج کچھ ایسا ماحول پیدا ہوا، اور میں یہاں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر فتح محمد ملک صاحب نے بہت عمدہ بات کی یہ ادریس آزاد صاحب کے حوالے سے، غالباً میری ان کی مجھ سے ملاقاتیں ہوں گی، لیکن میری یہ 1-2 ہی ملاقاتیں ہیں ان سے، اور آج پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا ان کے توسط سے کہ یہ جو کتاب آپ مرتب کریں گے، اس کے حقوق آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کو دیں گے، وہ اس کتاب کو شائع اور نہ صرف اس کتاب کو کتابی صورت میں شائع کرے گی اور عام کرے گی، بلکہ اس کی ای بک بھی بنائے گی، آڈیو بک بھی بنائے گی اور ویڈیو بک بھی بنائے گی، وہ بھی بنائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کی جو تقریب ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے لیے بھی بار بار سننے کی باتیں تھیں، سچی بات ہے، اتنی عمدہ باتیں ہیں۔ تو آج کی جو تقریب ہوئی ہے یہ بھی ساری ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہم ٹرانسکرائب ہو سکے، ہم سے ٹرانسکرائب ہو سکے تو یہ اسی اکیڈمی کی طرف سے ہم ایک پمفلٹ کی صورت میں بھی شائع کریں گے اور وہ بھی عام کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ آج کی تقریب کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایسی تنظیمیں جو ہیں جو یعنی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی حوصلے تقویت کا باعث ہیں، تو اس طرح آئندہ انشاءاللہ اسی طرح کی تقریبات یہاں ہوں گی جو بامعنی بھی ہوں اور بامقصد بھی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔
तमाम अहबाब ख़वातीन और हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे सच्ची बात यह है कि ये महसूस हो रहा है कि इकबाल के हवाले से मैं ये शेर पढ़ूँगा कि ये तो उसका ही करिश्मा है, फसूं है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। ये इकबाल का फैज़ है कि सब यहाँ पे इतने इनेमाक से जो मुझे तो कुरून उला और कुरून वस्ता याद आ गया कि जब इस कदर इनेमाक से लोग इल्मी महाफिल में बैठा करते थे। और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक रिकॉर्ड होगा मेरे ख़्याल में कि 3.5 घंटे तक ये महफ़िल तकरीबन चली है। 3.5 घंटे से लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए। आप तमाम अहबाब का ख़ास तौर पर सदर महफ़िल प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब का, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब का, मुल्तान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान का ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अनवार अहमद साहब का, उस्ताद मोहतरम जलील आली साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर एहसान अकबर साहब और मेरे मोहतरम शागिर्द इदरीस आज़ाद साहब और तमाम ख़वातीन और हज़रात का मैं अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ।